जन्नत में जाने का जो रास्ता है, जो चाबी है, वो ईमान है। मिफ्ताहुल जन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ईमान वाला किसी वजह से जहन्नम में चला भी जाएगा तो एक दिन आएगा कि ईमान की वजह से वो जहन्नम से निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हदीसों में आता है बाद अहले ईमान गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, शराब पी ली, बदकारी कर ली, झूठ बोल दिया, हराम कमा लिया, खा लिया, तौबा नहीं की, जिंदगी नहीं बदली, मर गए, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। ईमान अंदर है। तो जितने बेईमान थे, यानी बगैर ईमान के गए थे, जो हमेशा की जहन्नम में गए थे, वो इन अहले ईमान को जो गुनाहों की वजह से, कबीरा गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से जहन्नम में आ गए, उनको ताने देंगे। ताना क्या देंगे? हदीस के अल्फाज हैं, मा अगना अन्कुम कौलुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम कहते थे कि हम कलमे वाले हैं, ला इलाहा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और तुम बेईमान हो, हम जन्नत में जाएंगे, तुम जहन्नम में जाओगे, ये तुम दुनिया में कहते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारे साथ तुम भी बच्चे ऊपर है, तुम भी तो जहन्नम में हो। इसलिए कि जहन्नम के तबकात हैं, ये जन्नत के तबकात हैं। जन्नत के 8 दर्जे हैं, जहन्नम के 7 दर्जे हैं। सबसे नीचे जहन्नम में मुनाफिक होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक जो है जबान के मोमिन, दिल के काफिर। दिल में ईमान नहीं है, जबान पे ईमान का कलमा है, अंदर कुफ्र भरा हुआ है, शिर्क भरा हुआ है, निफाक है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। फरमा इनको सबसे नीचे की जहन्नम में रखा जाएगा, जो सबसे सख्त जहन्नम है। फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और जो गुनहगार मुसलमान है ऊपर की जहन्नम में, सबसे ऊपर की, जिसमें कम से कम अजाब है। और जन्नतियों को सबसे ऊपर का दर्जा मिलेगा, जो सबसे आला है। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अंबिया की, सिद्दीकीन की, शोहदा की जन्नत ऊपर होगी, और जो कम दर्जे की उनकी जन्नत नीचे होगी। तो जन्नत के तबकात नीचे से ऊपर जाएंगे, और जहन्नम के तबकात ऊपर से नीचे आएंगे। तो कहेंगे मा अगना अन्कुम कौलुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे तुम भी तो जहन्नम में आ गए, क्या बात है? कलमा काम नहीं आया क्या? कलमा तुम्हारा नहीं अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे निकालो जहन्नम से। और जन्नत में ये नहर है, उसमें उनको गोता दो, नहलाओ। तो जहन्नम में जाने की वजह से जो बदन बिगड़ गया था वो सब ठीक हो जाएगा। एक अलामत पेशानी पर रह जाएगी। हदीस में आता है कि ये लिखा हुआ कि जहन्नमीयून जहन्नमीयून, ये लिखा हुआ होगा पेशानी, और जन्नत में चले जाएंगे। तो जन्नती कहेंगे जो पहले से चले गए थे, दुखूल अव्वली जिनको नसीब हुआ, जहन्नम में गए बगैर सीधा जन्नत में चले गए डायरेक्ट, वो इनको देख कर कहेंगे वो जहन्नमीयून, कैसी थी जहन्नम? ये कहेंगे अल्लाह जहन्नम से तो आ गए, लेकिन नाम जहन्नमी पड़ा हुआ है, अल्लाह ये भी हटा दे। लो हम सबको जहन्नमी कह के पुकारे, इसलिए कि जहन्नम से होकर आए, डायरेक्ट नया वाया आए हैं, जहन्नम से गुजर कर आए। तो अल्लाह कहेंगे फला नहर में इनको गुस्ल दो। वो गुस्ल देंगे तो वो भी हट जाएगा, वो जो नाम पड़ा हुआ था वो भी हट जाएगा। अब पता नहीं चलेगा कि कौन डायरेक्ट आया था, कौन वया आया है जन्नत में। जब अल्लाह ताला इन अहले ईमान को जहन्नम से निकालेंगे, जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान है, तो वो सारे जिन्होंने ताना दिया था कि मा अगना अन्कुम कौलुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तुम्हारे काम नहीं आया, वो सब कहेंगे कि काश हम भी अगरचे गुनहगार होते लेकिन मुसलमान होके मरते।
تو اللہ ہم کو بھی جہنم سے نکال لے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے قرآن میں کہ سارے بے ایمان تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو کے مرتے، مسلمان ہوتے. آج میرے دوستو، ایمان کی قیمت ایمان والے کو معلوم نہیں ہے. کار کی قیمت معلوم ہے، 2 کروڑ کی کار خریدی ہے، اگر کسی نے کار پر ایک لکیر ڈال دی تو دل پر لکیر پڑ جاتی ہے. ابھی ابھی لایا تھا شو روم سے، نادان بچوں نے لکیر لگا دی میرے گاڑی پر. لکیر لگانے سے کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے گھر کا بچہ ہمارے گھر کا کوئی شیشہ توڑ دے، ہم ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے شیشہ توڑ دیا، کھڑکی کا پردہ پاڑ دیا. اس لیے قیمت ہے گھر کی، مکان کی، دکان کی، کاروں کی. اس لیے آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے. اس میں کوئی رکھنا آئے، کوئی اس پر جو زد پڑے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایمان ہے، آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ایمان، حدیث میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ ایمان والے کی حفاظت کے لیے متعین ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. جیسے آدمی کو بدبو آتی ہے نا، تو بدبو کی وجہ سے آدمی ناک منہ بند کر لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے. ابھی خوشبو لو جلدی سے، بدبو بڑی آ رہی. نمک منڈی سے گزرنا مشکل ہے، بدبو آ رہی. تو چیزوں کی بدبو ہم کو آتی ہے، اعمال کی بدبو نہیں آتی ہے. اور رشتے محسوس کرتے ہیں کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، فرمایا فرشتہ 1 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. سارے کہ جب ہمیشہ جھوٹ ہی بولے گے تو فرشتہ کتنی دور ہو جائے گا؟ حفاظت کرنے والا فرشتہ رہے گا ہمارے ساتھ؟ جب دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اندر ایمان کا جب نور آتا ہے میرے دوستو، آدمی کو جھوٹ کا نقصان سمجھ میں آتا ہے اور سچ کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. جو حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. یہ آقا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے. جھوٹ نہ بولو، ہلاکت ہے، سچ بولو، اس میں فائدہ ہے. لیکن آج مسلمان کیا بول رہا ہے؟ مولانا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا ہے، جھوٹ کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا کار کی ڈیلنگ جھوٹ کے بغیر ہوتی نہیں، بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے مولانا. پھر کیا کیا؟ میں نے کاروبار ہی چھوڑ دیا. جہاں جھوٹ بولا وہ کاروبار ہی میں نے چھوڑ دیا. ریئل اسٹیٹ میں بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے مولانا. اسٹیل کے بیپار میں بہت جھوٹ بولنا اور کم تولنا پڑتا ہے، اس کے بعد کام چلتا نہیں ہے. مسلمان یہ کہہ رہا ہے، مسلمان غیر بول رہا تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو ایمان نہیں رکھتا ہے، اسے قرآن پر، حدیث پر، نبی کے باتوں پر ایمان کہاں ہے. لیکن آج مسلمان ان کی صحبت میں رہتے رہتے اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ڈوبے اس کی زبان سے بھی نکلنے لگ گیا کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، سود لیے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے جو آدمی سود نہ چھوڑے وہ تیار ہو جائے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. سودی کاروبار کرنے والے کے لیے اللہ فرماتے کہ تیار ہو جو ہم سے لڑنے کے لیے. اور اللہ سے لڑ کر کون جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے اور سود سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. منسوخ بھی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں صاف ہے کہ سود حرام ہے. دنیا کے سارے مولوی ملا مفتی مل کر سود کو حلال نہیں کر سکتے. اتقوا الربا والریبا، فرمایا سود سے بھی بچو اور سود کا جہاں شبہ ہے اس سے بھی بچو. سود سے نہیں، جہاں سود کا شبہ پیدا ہو جائے اس سے بھی بچو. آگ سے بھی بچو، دھوئے سے بھی بچو. سود لیں گے تو پھر
آخرت تو برباد ہے ہی، دنیا میں بھی بربادی آئے گی۔ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی کتابوں کی بینڈنگ کرتا تھا، سنا ہوگا آپ نے، بہت اچھی بینڈنگ کرتا تھا، کتاب جلد سازی کا کام، لیکن ایک بیماری تھی، وہ عربی فارسی جانتا تھا، تو وہ کتاب آئے، اس میں ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کچھ چھانٹ کانٹ کر کے عبارت ادھر کے ادھر، کچھ کاٹتا، کچھ چھانٹتا، کچھ بڑھا دیتا۔ میرا جیسا ایک حافظ صاحب اس کے پاس قرآن لے کر گئے، دیکھو یہ قرآن ہے، اس کی جلد اچھی بنا دینا، پڑھتے پڑھتے پھٹ گیا ہے، صاف جلد بنا دینا، اچھی جلد، 2 پیسہ لے لینا، لیکن دیکھو اللہ کا کلام ہے، گڑبڑ نہ کرنا۔ معلوم تھا اس کو یہ گڑبڑ کرتا ہے، انہوں نے کہا کیا کر کے گڑبڑ کریں گے، ٹھیک ہے آپ آ جانا فلاں دن، لے لینا۔ لینے گئے تو اچھی جلد بنائی تھی، پوچھا کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا؟ ارے مانا کیا گڑبڑ کروں گا، بس ایک جگہ میں نے تھوڑا سا کیا ہے۔ کیا کیا بھائی؟ چلے قرآن میں ایک جگہ میں نے پڑھا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے اصلی معنی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، ان سے بھول ہو گئی، وہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ایک درجے میں حکم عدولی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گویا کہ سمجھ لو صاف الفاظ میں۔ عصا ایسی کے معنی نافرمانی ہونا، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، تو عصا کے معنی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عصا، انہوں نے عصا کو وہ عصا سمجھا جو امام صاحب جمعے کے خطبے میں لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب عصا تو موسیٰ کے پاس تھا، آدم کے پاس کہاں تھا؟ اس لیے میں نے یہاں موسیٰ کو کاٹا ہے، یہاں آدم کو کاٹا، موسیٰ لکھا ہے، آپ کے قرآن کو میں نے صحیح کر دیا ہے، اس لیے کہ موسیٰ السلام کا عصا مشہور ہے، وہ ایک معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے ڈالتے تھے تو ہڈا بنتا تھا، اٹھاتے تو لاٹھی بن جاتا تھا، وہ ایک لمبا کرشمہ ہے اس کا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، تو انہوں نے کہا کہ عصا موسیٰ کے پاس تھا، آدم کے پاس تو تھا نہیں، اس لیے میں نے وَعَصَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ بنایا، آدم کو کٹ کے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے عجیب آدمی سے واسطہ پڑا یار، ٹھیک ہے اور کچھ کیا ہے؟ چلے ایک جگہ اور تھوڑا سا کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایک جگہ میں نے دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرا دیدار کر سکے، وہ جنت میں دیدار ہوگا، جنت میں وہ آنکھیں ملیں گی جس میں بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی نعمتوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اصرار کرتے ہو، یہ طور پہاڑی پر جو تمہارے کنارے ہے، تمہارے آگے پیچھے کہیں بھی ہے، اس پر ایک ادنا سی ہم نور کی تجلی ڈالیں، اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تم دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے طور پہاڑ پر ایک ادنا سی نور کی تجلی ڈالی تو سارا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، سرما ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کے گر گئے۔ خرّ موسیٰ صعقا، مانے خرّ یخر مانے بے ہوش ہو کے گر جانا، خرّ موسیٰ صعقا کہ بے ہوش ہو کے گر، یہ مطلب ہے اس کا آیت کا صحیح معنی میں، لیکن فارسی میں خر گدھے کو بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے پاس خر کہاں تھا، وہ تو عیسیٰ کے پاس، وہ خرّ عیسیٰ صعقا، ایک علمی لطیفہ ہے، اس میں ایک سبق ہے۔ اچھا بھائی یہ بھی ٹھیک کر لیں، معلوم ہو گیا، آگے کیا کیا ہے؟ آگے نہیں مولانا کیا کروں گا میں نے دیکھا قرآن ذرا آگے پیچھے ہوا خود گانا نہیں کر کے کہ جگہ جگہ قرآن میں شیطان کا نام آیا ہے، فرعون کا نام آیا ہے، اس لیے میں نے پورے قرآن سے شیطان کو نکال دیا ہے۔ آپ کے قرآن میں شیطان نہیں ہے، فرعون نہیں ہے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب کہاں سے شیطان کو نکالا، کیسے دیکھیں گے؟ اچھا بھی اور کیا کیا ہے؟ کہنے لگے جہاں جہاں سے شیطان کو فرعون کو نکالا ہے وہاں میں نے آپ کا اور ابا کا نام لکھ دیا ہے، آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لکھ دیا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے شیطان یہاں سے گیا ہے اور آپ کے ابا کا نام آیا۔
ایک لطیفہ ہوگا یہ، لیکن آج مسلمان قرآن کے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ مولانا یہ سود کی باتیں ذرا ڈھیل ہونا چاہیے، رشوت پہ ذرا ڈھیل ہونا چاہیے، جھوٹ پہ ذرا ڈھیل ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقہ خیرات کو خدا بڑھاتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ سود سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آمنا و صدقنا، یہ کہتے ہوئے آدمی سود سے بچ جاتا اور صدقہ خیرات کی کثرت کرتا، پائی پائی کا حساب لے کے پائی پائی کا حساب کر کے پوری زکات نکالتا، علماء سے پوچھتا سونے کی زکات کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، اور پھر پیسوں کی کتنی ہے، مال تجارت کی کتنی ہے، میرے پاس جو ہے گھوڑے ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان کی زکات کتنی ہے، پیداوار ہے اس کی زکات عشر کتنا ہے، معلوم کر کے نکالتے ہیں۔ لیکن معلوم کوئی نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی نے جوڑا بہت نکال لیا، زکات نکال، اللہ کا حق ہے وہ۔ تیری زکات کا مال غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ اللہ ہے اور غرور سے دیتا ہے، جو دینا ہے وہی تو دے رہے ہیں، اپنی طرف سے کیا دے رہے ہیں، اور اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں میں اس کر رہا تھا، جب ایمان کا نور اندر آتا ہے تو آزادی کا نقصان کیا ہے، پابندی کا نفع کیا ہے، سنت کا نفع کیا ہے، بدعت کا نقصان کیا ہے، اخلاص کا فائدہ کیا ہے، ریاکاری کا نقصان کیا ہے، بڑائی تکبر کا نقصان کیا ہے، تواضع کا فائدہ کیا ہے، اعمال کا صفات کا فائدہ نقصان سمجھ میں آتا ہے۔ اب کہاں تک گنا ہے؟ یہ اندر ایک نور ہے جو آتا ہے ایمان کا، بلکہ آگے اور کہیں کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے سونے سے زیادہ۔ دنیا والے سو کے مزے لے رہے ہیں، یہ نماز پڑھ کے مزہ لے رہا ہے۔ دنیا والے قہقے لگا کے مزے لے رہے ہیں، یہ رو رو کے مزے لے رہا ہے۔ رونے میں مزہ آتا ہے، رونے کا مزہ کس نے جانا ہے؟ لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو عیش میں مزہ آتا ہے، اور اس کو میرے دوستوں تکلیفوں میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کی دین کی نسبت پر اگر کسی نے گالی دی تو آدمی رنجیدہ نہیں ہوتا، بلکہ کہتا اے اللہ آج طائف کی سنت زندہ ہو گئی۔ کسی نے تھوک دیا کہ طائف کی سنت زندہ ہو گئی۔